बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, हमें भी दुआ में याद रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है और पैगाम है एक नया पैगाम की जानिब से सुबह वतन की तरफ से। ऐसा है कि जी प्रोग्राम का आगाज़ करना है और आगाज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आज का टॉपिक है, फॉर्मेट है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। लेकिन आज मुझे बात ये करनी है कि एक प्लानिंग वो होती है जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं कि हो जाए, और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की तरफ से होती है और वही असल प्लानिंग होती है, क्योंकि जो वो चाहते हैं होता वही है आखिरकार। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश में कामयाबी या नाकामी ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है कि अगर हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं तो उस तरफ चले जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है, या फिर अल्लाह ताला उससे बेहतर ऑल्टरनेट कर देते हैं। वो प्लानिंग अल्लाह ताला की हमेशा बेहतर होती है। तो आज हमारे मामलात भी कुछ ऐसे ही हैं, प्लानिंग कुछ और है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म कुछ और है। तो जी आज इसी खूबसूरत सोच के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आपको पता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का काम करने का जो है वजीफ़ा है वो बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज जो मौजू होगा, क्योंकि चंद दिनों बाद इंशाअल्लाह 10-15 दिन के बाद कुर्बानी जैसे अहम अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें ईद मिली है, ईद उल अज़हा, उस फरीज़े को हम सर अंजाम देंगे। कुर्बानी के मसाइल पे हम बात करेंगे, इसके हवाले से हम वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। कुर्बानी के हवाले से, इनके मसाइल के हवाले से, कौन से करने के काम हैं और कौन से नहीं करने के काम। इसके साथ किताब का तारुफ भी होगा इंशाअल्लाह, और आज हम दोनात के बाद एक और सेगमेंट भी होगा, लेकिन वो हम सेकंड ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उसके बारे में। तो चलते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। तारुफ़ करवाता चलो, हमारे साथ आज मौजूद हैं क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब, मारूफ़ क़ारी हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं क़ारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क़ारी साहब आज मैचिंग नहीं है आपकी, आज ऑफ वाइट सूट है, ग्रे वेस्ट कोट है और फिर बिल्कुल खाकी कलर की आपकी कैप है। आज क्या हुआ, आपकी भी प्लानिंग चेंज हो गई आज? इसके पीछे लंबी कहानी है। अच्छा चले, हम उसमें नहीं जाते, शायद प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए। हम इत्तफा करते हैं आपके इसी जुमले पे, बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुस्तकिल मेहमान जो हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्मी का जोर कुछ टूटा है? हाँ जी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हुआ है रात को जो मामला? तेज़ हवा चली, आंधी आई, उसके बाद बारिश भी हुई, उससे टेम्परेचर कुछ कम हो गया। आपने भी तो गाड़ियाँ सर्विस करवा के नहीं खड़ी करवाई हुई थी कि सुबह फिर दौड़ लगी कि सर्विस करवाएं उनको? चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, ये तो चलता रहेगा मामला। लेकिन मामला ये सबसे अच्छा हुआ कि गर्मी का ज़ोर टूटा है और जो तेज़ हवाएं और आंधियाँ आई हैं उससे कुछ बेहतर अब फील किया जा रहा है। ऑल्दो कि बारिश थोड़ी सी हुई है लाहौर में, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कदरे बेहतर हो गया है। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम सुबह वतन को आप तक पहुँचाने के लिए ताउन हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं क़ारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तहसबन्न अल्लाह मुख्लिफ वअदिही रुसुलह, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। फला तहसबन्न अल्लाह मुख्लिफ वअदिही रुसुलह, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन
انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم جس کی آیات کل ہم نے 46 تک تلاوت فرمائی تھی، یہاں پہ قاری صاحب نے آج 46 سے 46 سے 52 تک کی جو آیات ہیں وہ تلاوت فرمائی، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں کر دوں کہ مجرم بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے اور ان کے آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے کیے کا حساب چکا دیں گے اور وہ جلد حساب چکا دیں گے۔ تو یہ وہ آیات ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کی کتاب جو میرے پاس موجود ہے جی، یہ ہے دعا اور دوا کے مسنون آداب۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جی دعا اور دوا کے مسنون آداب، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مستند دعائیں، روحانی اور جسمانی علاج کا مسنون طریقہ، اللہ سے التجا کی کسے ضرورت نہیں ہے، مگر کون سی دعا کب، کیسے اور کن الفاظ سے مانگنی ہے، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد آپ کا طرز عمل کیسا ہو، اسی طرح روحانی بیماریوں جیسے جادو، جن اور آسیب وغیرہ کا علاج کیسے کیا جائے، ان سب سوالوں کے تسلی بخش جواب اس مختصر مگر جامع کتاب میں بڑی خوش اسلوبی سے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ مسنون اذکار اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ یہ کویت کے مشہور عالم دین مولانا عبدالخالق محمد صادق حافظہ اللہ کی تحقیقی کاوش ہے۔ دارالسلام نے بڑے عمدہ پیرائے میں سے شائع کیا ہے۔ دارالسلام کے شورومز اور darussalam.pk پر یہ دستیاب ہے۔ مسلم لائبریری میں اس کا بھی ایڈیشن کر لیجئے۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ اتنی کتابیں میں بتاتا رہتا ہوں، ساری کتابیں کیسے ہم خرید لیں اور لے لیں؟ تو ایک ایک کر کے خرید لیں، ایک ایک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یقیناً یہ ایک دم سے ممکن نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کے بعد بڑھتے ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کی جانب اور ان سے آج کے کرنے کا کام جانتے ہیں۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اس کو راضی کر کے اپنا کھویا ہوا گھر جنت واپس لے لینا۔ جس جنت سے ہمارے بابا جان کو نکلنا پڑا، اسی گھر میں ہم نے واپس لوٹنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو پانا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اور جہنم جو اللہ کی جیل ہے، جو قاری صاحب نے آج آیات پڑھی، وہ تڑپا دینے والی ہیں کہ چاروں طرف سے آگ مجرموں کو جلسا رہی ہوگی، پھر وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا کہ بیڑیوں میں جکڑے بھی ہیں اور چاروں طرف سے آگ کے اندر جلس بھی رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اور ان کے کرتے اللہ اکبر. اذیت دینے والی چیز کے ہوں گے؟ گندک کے ہوں گے سر. گندک کے ان کے لباس ہوں گے جو خارش بھی پڑے گی، اور وہ اپنے نکیلے ناخنوں کے ساتھ جسم کو نوچیں گے لیکن جان چھوٹے گی نہیں. تو اس تکلیف دہ جہنم سے بچنا بھی ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے. اس جہنم سے جو بچ گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو اس اذیت ناک عذاب والی جیل قید سے بچ گیا اور انعامات والی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. تو اس کامیابی کے لیے ایک نسخہ ہے آج. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار. جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھے، 4 سنتے ہیں 2 کر کے پڑھ لے، اور 4 رکعات ہی ظہر کے بعد بھی پڑھے. عموماً ہم 2 پڑھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ 2 ہیں، لیکن اس فرمان میں آپ نے فرمایا کہ 4 رکعات ہی ظہر کے بعد بھی پڑھے. تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی دے دیں گے، جہنم کے اوپر اس کی جان کو حرام قرار دے دیں گے. تو جو جہنم سے بچ گیا یقیناً وہ جنت بھی پا جائے گا. تو یہ 4 رکعات کبھی کبھار پڑھنے کا نہیں ہے. حافظ علی 4 رکعات جو مسلسل پڑھتا رہے، روٹین پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرے. تو آج سے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 4 پہلے پڑھتے ہیں تو بعد میں 2 پڑھتے تھے، آج کے بعد 4 پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ظہر سے پہلے 4 رکعات سنتے ہیں اور 4 رکعات ہی بعد میں. تو اس کو سنت کی نیت سے پڑھ لیں، نفل کی نیت سے پڑھ لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ بات کہتے ہیں نا ہمارے ناظرین کہ نیت کیسے کرنی ہے. بھائی نیت آپ نفل کی کر لیں، سنت کی کر لیں، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سنت یا نفل کی نیت سے پڑھ لیں، 4 رکعات پہلے 4 بعد میں، اور ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اللہ ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. خوش بخت اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین. جو ایسا کرتے ہیں. اچھا بڑی صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، کیا 2 سنت 2 نفل ادائیگی وہ بھی کرنی ہوگی یا صرف یہ 4 سنت پڑھ لیں؟ یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. 2 سنتے پہلے پڑھ لیں مقتدی کی نیت سے، پھر 2 نفل کی نیت سے پڑھ لیں، 4 ہو گئی. ٹھیک ہے. 4 پہلے ہیں اور 4 بعد میں، وہی ہیں. ٹھیک ہے وہی. ٹھیک ہے. لیں جی آگے بڑھتے ہیں سوالات اور جوابات کی جانب. بٹ صاحب پہلا سوال پوچھا گیا ہے، کئی برس پہلے مجھے سونے کی ایک انگوٹھی ملی جس کا وزن 4 ماشے تھا. اعلانات کروائے لیکن مالک نہ ملا. میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی، تب 8-9 ہزار روپے اس کے ملے تھے. اب جا کے اس کا مالک ملا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ وہ والی رقم اسے واپس کر دوں یا اسی وزن کی انگوٹھی بنوا کر اسے دوں؟ کاؤ آ گیا نا. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گری پڑی چیز ہے نا اس کو نہ اٹھائے الا لمنشد. حلال ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو پکڑے. وہ پکڑے جس نے اعلان کروانا ہے، اور اعلان بھی 1 سال کروانا ہے. اگر 1 سال تک اس کا مالک نہیں آتا تو اس کی نشانی، اس کی کوئی علامت کے والٹ میں تھی، کسی لفافے میں تھی، کسی شاپر میں تھی، وہ سنبھال کے رکھ لے. اور پھر اس کو جیسے انہوں نے کہا جی میں نے اس کو بیچ کے پیسے اپنے استعمال میں لے آیا تو ٹھیک کیا. اگر سال اعلان کیا تو سال کے بعد یہ جائز ہے. لیکن اگر سال کے بعد بھی اس کا مالک آ جائے اور اس کی نشانیاں بتا دے، گرنے والی جگہ بتا دے، کس وقت گری تھی وہ بتا دے، اور یقین ہو جائے کہ یہ مالک ہی ہے، جی تو پھر اس کو وہی چیز اس کو واپس کرنی پڑے گی، لوٹانی پڑے گی. اچھا. اب 4 ماشے کی انگوٹھی، اب جو بھائی سوال پوچھ رہے ہیں نا، اس وقت 8-9 ہزار کی بکی تھی، اب وہ اچھی خاصی رقم بن رہی ہے. تو یہ بھی سوچے نا کہ اس وقت جو 8-9 ہزار کی قیمت تھی نا، آج بھی وہی ہے. وہ ویلیو منی کی وہی ہے. تو ان بھائی صاحب کو وہ 4 ماشے کی انگوٹھی ہی دینی ہوگی، یا 4 ماشے کی موجودہ قیمت وہ بھائی صاحب کو اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان کو دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجر کے حقدار ہوں گے، اور دنیا میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے تعریف کے مستحق ہوں گے. تو اس طرح ان کو اپنا یہ مسئلے کا حل نکالنا ہے. بھائی صاحب سے پوچھ لیں. اگر تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے 4 ماشے کی انگوٹھی ہی دے، تو پھر تو ان کو انگوٹھی ہی دینی پڑے گی. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں 4 ماشے کی انگوٹھی کی جو پیسے موجودہ ریٹ ہے اس کے مطابق پیسے دے دیں تو پیسے دے دیں.
لیکن وہ پرانا ریٹ نہیں چلے گا، نیا ہی چلے گا، نیا چلے گا، ویلیو اپ کی چلے گی۔ ویسے بڑی صاحب قابل تعریف تو ہے کہ ان کا جذبہ اچھا ہے کہ آج بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو چیز اس وقت استعمال میں لے آیا آج میں اصل کو لوٹا دوں۔ ہاں جی، تو وہ لوٹا بھی رہے ہیں، لوٹا بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے پوچھا گیا فصل کی کٹائی ہوئی ہے، میں اس کی رکھوالی کر رہا ہوں، کیا میں کھیتوں میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ فصل چوری ہونے کا خطرہ ہے جبکہ مسجد 10-12 ایکڑ دور ہے، اذان کی آواز بھی آتی ہے۔ ہاں جی، تو پھر یہ ڈیوٹی پر ہے نا، جی اپنے رزق کی حفاظت پر ہیں، جی، تو بس پھر اپن نماز پڑھ لیں ادھر ہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا بوسکی کپڑے پہن سکتے ہیں، اسی طرح کڑھائی والا کپڑا پہننا کیسا ہے جس میں ریشمی دھاگا استعمال ہوتا ہے؟ یہ غالباً ہمارے کسی بھائی کا سوال ہے۔ جی 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، جی ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا پکڑا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں اور مردوں کے لیے حرام ہیں، البتہ ضرورت کے تحت ریشمی کپڑے کا تھوڑا بہت استعمال مرد اپنے کپڑے میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا ان کا پھٹ گیا ہے تو ٹانکا لگانا ہے، تو ریشمی کپڑا اس دور میں دیکھیں نا کپڑے بہت کم ہوتے تھے، ہماری طرح تو نہیں کہ وارڈروب بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو کپڑا ایک ہی سوٹ ہے، 2 سوٹ ہیں اور اس کو وہ ٹک لگ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اس کو ٹانکا لگانا ہے، اور ٹانکا لگانے کے لیے ریشمی آپ کے پاس ہی پیس پڑا ہے تو اس کا ٹانکا آپ لگا سکتے ہیں۔ جی اسی طرح اگر ڈیزائن بنانا ہو تو مختصر سا ڈیزائن بھی ریشمی کپڑے کا لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بوسکی انہوں نے پوچھی نا، بوسکی ریشم نہیں ہے، ریشم وہ جو ریشم کا کیڑا بناتا ہے، جینون خالص ریشم سے بنا ہوا کپڑا ہو تو وہ پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بازار میں بوسکی مل رہی ہے یا ریشم سلک مل رہی ہے، یہ جینون نہیں ہے، یہ تو ریشمی تاروں سے بنایا ہوا ہے، تو اس کو پہننے میں مردوں کے لیے کوئی حرج نہیں۔ باقی رہ گیا ڈیزائن کڑھائی، تو وہ ایسی مشابہت نہ ہو جائے کہ خواتین کا لباس بن جائے۔ مثلا ہمارے ہاں خواتین یلو کلر اس کے اوپر کڑھائی، ریڈ سرخ بالکل ریڈ کلر اس کے اوپر کڑھائی، یہ خواتین کے لباس کی امتیازی نشانی ہے۔ جی تو ایسا لباس جو خواتین کے مشابہ کر دے ویسا لباس تو پہننا جائز نہیں ہے، وگرنہ کڑھائی والا لباس بھی مردوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب مجھے اب ذہن میں آ گیا، میں نے پاکٹس کے رکھا ہوتا ہے اکثر، کاٹن کے علاوہ بھی یہ ریشمی ٹائپ ہوتا ہے، اس کی اجازت یہ ہے؟ بھی وہ ریشم نہیں ہے نا، اصل ریشم نہیں ہے، جی جی یہ آرٹیفیشل بنایا ہوا جی ریشم بالکل ہے، بالکل تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جو جینون ریشم ہے وہ بھی اگر اس طرح رومال ہی ہو تو رومال کی تو کوئی ممانعت نہیں، ٹھیک، وہ لباس نہ ہو، لباس آپ کا۔ نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ آگے پوچھا گیا ایک بکری کہ جس کے ایک تھن سے دودھ نہیں آتا، پیدائشی طور پر ہی ایک طرف کو یہ مسئلہ ہے کہ ایسی بکری قربانی پر لگ سکتی ہے؟ ہاں جی، قربانی کے عیوب میں سے یہ عیب نہیں ہے۔ جی قربانی کے جو عیوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں۔ ان میں سے پہلا عیب ہے کہ وہ لنگڑی نہ ہو، ٹانگ ایسی ٹوٹی ہوئی نہ ہو کہ جو دور سے نظر آ رہی ہو، آنکھ اس کی خراب نہ ہو کہ بالکل کلیئر پتہ لگ رہا ہو کہ اس کو اس آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، آنکھ خراب ہے ٹوٹلی، وہ جسم میں اس کی جان ہی نہ ہو، بیمار لاغر ہو، لاغر، یا ہڈیوں کا ڈھانچہ جس میں گودا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ یہ تھن میں سے دودھ نہیں آتا تو یہ اتنا کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کی قربانی ریجیکٹ کی جا سکے، اگر صحت مند پلا ہوا جانور ہے تو کر جا سکتے ہاں ہیں۔ جی۔ ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں، غزالہ صاحبہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں نماز ہے، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں نا اتحیات پہ وہ بھول جاتے ہیں پڑھنا، تو اگر تیسری رکعت میں یاد آتا ہے پڑھ کے تو چوتھی رکعت مکمل کر کے پھر اتحیات پہ سلام پھیر کے وہ ٹھیک ہے کہ یا اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں، سر فرمائیے گا۔ دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا بھول گئے، تیسری میں وہ بیٹھتے ہیں، پھر نہیں تیسری میں پھر نہیں بیٹھنا نہیں چاہیے نا۔ بیٹھنا چاہیے۔ تشہد دوسری میں تھا، بھول گئے، کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، تیسری رکعت جاری رکھیں، لیکن پھر تیسری میں تشہد نہیں بیٹھیں۔ جی یاد آ گیا لیکن تشہد نہیں بیٹھیں، تیسری ویسے ہی روٹین کے مطابق پڑھیں، چوتھی بھی پڑھیں، اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے، عطیہ سارا پڑھ لیا ہے، دروشی پڑھ لیا ہے، دعائیں مانگ لی ہیں، تو پھر 2 سجدہ سہو کر لیں سلام پھیرنے سے پہلے، اور پھر سلام پھیر دیں تو انشاءاللہ نماز پوری ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔